हुकूमत की दानिशमंदाना मौशी पॉलिसियों पर सरमाएकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंदियों पर। इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के मुस्बत रुझान का इंदिया। बड़े शहरों में कारोबारी एतमाद में 14% से 23% तक इजाफा। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 11 से बढ़कर 22% तक पहुंच गया। सर्विसेज सेक्टर 24% इजाफे के साथ सरे फहरिस्त। रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग की शोबाजात में भी बेहतरी। सरमायाकारी इंडेक्स में -4 से 12% तक का इजाफा। YCCI सर्वे 2025 की रिपोर्ट। बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के साथ चलने और उसके खिलाफ चलने वालों के दरमियान लकीर खींचना होगी। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग मुल्की वक़ार और तरक्की पर आए रोज हमला आवर हो रहे हैं। ये लोग अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 420 मिलियन पाउंड का तारीखी मुआहिदा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। बरतानिया और पाकिस्तान मौसमियाती ताउन में बेहतरीन तजर्बात शेयर करेंगे। ग्रीन कॉम्पैक्ट के तहत तहकीकी और तालीमी इदारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। निजी सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश किए जाएंगे। मुसद्दिक मलिक। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से तुर्की के बरसा चैम्बर के वफ़द की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। एरोस्पेस, फूड, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बातचीत। बिजनेस टू गवर्नमेंट दो तरफा ताउन के फ़रोग़ की तजवीज़। तुर्की की कंपनियों का यूरोप की तर्ज पर पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स में इज़हार दिलचस्पी। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दिफा और मवासलात के शोबों में इश्तराक अहमियत का हामिल है। अब्दुल अलीम खान। पूरे पंजाब के लिए खुशखबरी। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ। 19 दिसंबर से 52 शहरों में तरक्याती काम का आगाज। पहले मरहले में मजमूई लागत 304 अरब रुपए। अहम मंसूबों की तकमील की तारीख 30 जून 2026 मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब के यकसा तरक्की के लिए सिवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक अहम इजलास। तफसीली ब्रीफिंग में अहम फैसले। जंग 71 में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करने वाले सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जातली गुजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआ या तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का शानदार खिराज अकीदत। जंग 71 में सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। कोर कमांडर बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। सूबे की तरक्की, अमन अमान और नौजवानों के मुस्बत किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में फाल किरदार अदा करने की तरगीब दी। तलबा ने नशिस्त को निहायत मुफीद करार देते हुए पाक फौज के इकदामात को सराहा। पाकिस्तान की ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस के क़याम और आगाज पर चीन को मुबारकबाद। चीन के सदर शी जिनपिंग का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव आलमी बहरानों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान इस इक़दाम की भरपूर हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस के पहले इजलास से खिताब। आलमी दबाव के बाद इसराइल का गजा के लिए उर्दन बॉर्डर खोलने का ऐलान। एल नबी क्रॉसिंग को गजा के इमदादी सामान और तिजारती अशिया की आमदरफ्त के लिए आज दोबारा खोला जा रहा है। ड्राइवर्स और कार्गो ट्रक्स की सख्त स्क्रीनिंग की जाएगी। इसराइली हुक्म। हमास का गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों पर इंतबाह।
معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکتے۔ معاہدے پر مکمل عمل کرانے کے لیے ثالث اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس۔ اسرائیل صحافیوں کا بدترین دشمن۔ اسرائیل رواں سال دنیا بھر میں قتل ہونے والے 19 صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار۔ دنیا بھر میں قتل ہونے والے 67 صحافیوں میں سے 29 کو اسرائیل نے غزہ میں قتل کیا۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والا اسرائیلی فوج کا ڈبل ٹریپ حملہ صحافیوں کے خلاف بدترین حملہ تھا، جس میں 5 صحافی مارے گئے تھے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ۔ امریکی صدر کا یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ۔ یوکرینی عوام کو انتخابات کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ یوکرینی صدر ملک میں عام انتخابات کرانے کے لیے مشروط تیار۔ اگر امریکہ اور دیگر اتحادی سیکیورٹی کی ضمانت دیں تو انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی۔ افغان طالبان نے صحافیوں پر تشدد، دھمکیوں اور طویل حراست سے آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا۔ طالبان کے اقتدار کے بعد ملک میں آزادی صحافت شدید متاثر ہوئی۔ عالمی تنظیم برائے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ۔ خواتین صحافیوں کو بلا جواز گرفتاریاں، طویل حراست اور تشدد سمیت سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ سی پی جے۔ غاصب بھارت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں عالمی سطح پر سر فہرست۔ مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف ظلم و جبر، مذہبی انتہا پسندی، خواتین اور اقلیتوں پر مظالم اور میڈیا کی آزادی پر پابندیاں نمایاں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دنیا کے اہم ترین انسانی حقوق کے بحرانوں میں شمار ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ۔ مسلمان مودی کے دور اقتدار میں شدید خوف کا شکار ہیں۔ بی بی سی۔ حکومت انسانی حقوق کے تحفظ، فروغ اور مؤثر نفاذ کے لیے پرعزم۔ اسلام انسانی حقوق کا سب سے مضبوط، معتبر اور مؤثر سرچشمہ۔ آئین پاکستان ہر شہری کے بنیادی حقوق کا ضامن۔ سول سوسائٹی، میڈیا، غیر سرکاری تنظیمیں اور شہری انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کراچی میں مختلف مقامات پر جاری۔ آج تیراکی، کشتی رانی، روئنگ، شوٹنگ، تیر اندازی، ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، بیس بال اور باسکٹ بال کے مقابلے شیڈیول۔ باکسنگ، کراٹے، جوڈو، ہاکی، کبڈی، جمناسٹکس، گولف، فٹ بال اور سافٹ بال کے میچز بھی ہوں گے۔ ٹینس، ٹیبل ٹینس، اسکواش، رگبی، ویٹ لفٹنگ اور ٹگ آف وار کے مقابلے بھی شامل۔ پاک نیوی کے شہباز مسیح نے نیشنل گیمز میراتھن ریس جیت لی۔ ریس مزار قائد سے شروع ہو کر نیشنل کوچنگ سینٹر پر اختتام پذیر ہوئی۔ شہباز مسیح نے 2 گھنٹے 25 منٹ 23 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ وابڈا کے شیر خان نے چاندی اور نیوی کے شعیب اختر نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ کراچی میں نیشنل گیمز جاری۔ میڈلز ٹیبل پر پاکستان آرمی کی برتری برقرار۔ آرمی نے 71 سونے، 29 چاندی اور 18 کانسی کے تمغے جیت لیے۔ وابڈا 27 گولڈ، 17 سلور اور 19 برونز میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان نیوی کی 10 طلائی، 9 نقرئی اور 12 کانسی میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ پاکستان ایئر فورس 5 سونے، 6 چاندی اور 7 کانسی کے تمغوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود۔ لبنانی انٹرنیشنل ایم ایم اے فیڈریشن ایشین چیمپئن شپ۔ پاکستانی فائٹرز کی شاندار کارکردگی، محنت اور لگن سے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ 18 ممالک کے 400 سے زائد پلیئرز کے درمیان سخت مقابلوں میں پاکستان نے سابق عالمی چیمپئنز کو شکست دے کر اہم فتوحات اپنے نام کی۔ عبد المنان جونیئر مین کیٹیگری کے فائنل میں پہنچ گئے۔ پاکستان نے سابق عالمی چیمپئنز کو شکست دے کر اہم مقابلے جیتے۔ ہاکی پرو لیگ کے پہلے مرحلے کا آغاز۔ سینٹیاگو چیلی میں نیدرلینڈز کی پاکستان کے خلاف 2 کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی۔ ڈبلن آئرلینڈ میں بیلجیم نے جرمنی کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ خواتین میچز میں بیلجیم نے انگلینڈ کو 3 گول سے ہرایا۔ انگلش ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔
इंटरनेशनल लीग T20 दुबई में नवा मैच डेजर्ट वाइपर्स की MI एमिरेट्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त। वाइपर्स के 159 रन के जवाब में एमिरेट्स की टीम 9 विकेटों पर 158 रन बना पाई। टूर्नामेंट के 10वें मैच में आज गल्फ जायंट्स और शारजा वॉरियर्स दुबई में मध्य मुकाबले होंगे। मुकाबला शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान का कदीम सकाफती वर्सा, पाकिस्तान की मुनफरिद पहचान। यूनेस्को ने बड़िंडो सिंध को सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल कर लिया। बड़िंडो एक मिट्टी की हवादार साज है जिसकी तारीख 5000 साल पुरानी दरियाए सिंध की तहजीब से मिलती है। फैसला यूनेस्को के बैनुल हुकूमती कमेटी बराए सकाफती वर्से के हिफाजत के 20वें इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे के आगाज में आपको देंगे एक अच्छी खबर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने एक और संग मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,70,000 की हद उबूर करते हुए 1,70,455 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,240 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ और मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,70,697 पर भी पहुंची। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की बेहतर इक्तसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क के माशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं और इस वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ स्टॉक में सरमायाकारी कर रहे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्वे 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 11% से बढ़कर 22% हो गया, जबकि सर्विसेज, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भी मुस्बत रुझान रिकॉर्ड किया गया है। बड़े शहरों में कारोबारी एतमाद 14% से 23% तक बढ़ा और छोटे शहरों और देही इलाकों में -3% से 19% तक इजाफा हुआ। नए ऑर्डर्स 26% से 41% तक पहुंच गए और नई मुलाजमतों के इंडेक्स में 16% इजाफा हुआ। YCCI के सदर यूसुफ हुसैन ने इन नताइज को एतमाद में मुस्बत तब्दीली करार दिया और कहा कि कारोबारी तोसी और बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की को मजीद तक़वियत दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और उमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान कहते हैं कि PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अडयाले के बाहर आए रोज एहतजाज से अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। ये मुल्की वक़ार और तरक्की पर आए रोज हमला आवर हो रहे हैं। इख्तियार वली खान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने जिले में मनशियात का कारोबार हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा की गाड़ियां मनशियात के केसेस में थानों में बंद हैं। सूबे में गुज़श्ता 13 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनी ना अस्पताल तामीर हुआ। ये लोग अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी ग्रीन कॉम्पैक्ट मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम के तहत बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए 420 मिलियन पाउंड की फंडिंग मंजूरी दी गई है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि दोनों ममालिक मौसमियाती ताउन में तजुर्बात शेयर करेंगे और नेट ज़ीरो मुंतकली और माहौलियाती लचक में एक दूसरे की मदद करेंगे। ग्रीन कॉम्पैक्ट के तहत तहकीकी और तालीमी इदारों के दरमियान ताउन और निजी सरमायाकारी के नए मौक़े भी फ़रोग़ पाएंगे। बरतानवी वज़ीर बैनुल अक़वामी तरक्की जेनिफर चैपमैन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है और तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान के साथ ग़िज़ाई और आबी तहफ़्फ़ुज़ में भी ताउन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की का दिफा और मवासलात के शोबों में इश्तराक अहमियत का हामिल है। गुज़श्ता 1.5 बरस में तुर्की के साथ ताल्लुकात हौसला अफजा रहे। इस्लामाबाद में तुर्की के बुर्सा चैम्बर के वफ्द से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क मुश्किल वक्त में एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त साबित हुए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे ट्रैक पर भी ताउन की यकीन दहानी करवाई।
ترکی کے وفد نے ایروسپیس، فوڈ، آٹوموبائل اور مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ ترک کمپنیوں نے یورپ کے طرز پر پاکستان میں جوائنٹ وینچرز میں اظہار دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے بزنس ٹو گورنمنٹ تعاون کے فروغ کی تجویز بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والے خصوصی اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے اور پروجیکٹس کے لیے ڈیڈ لائنز مقرر کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب میں یکساں ترقی کے لیے سیوریج، ڈرینیج، پارکس اور سڑکیں بنانے کی ہدایت کی، جس کے تحت 52 شہروں میں 166 ارب روپے کے اہم منصوبے مکمل کیے جائیں گے، جن میں سے 10 گراؤنڈ بریکنگ کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ 52 شہروں میں ترقیاتی کاموں کی شروعات 19 دسمبر سے کر دی جائے۔ پہلے مرحلے میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی مجموعی لاگت 304 ارب روپے رکھی گئی ہے، جن میں سے 166 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ عوامی ضروریات کے مطابق زیادہ خراب اور خستہ حال علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مانسون سے قبل نکاسی آب کے پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پی ڈی پی کے تحت 3497 کلومیٹر طویل سیوریج، 181 کلومیٹر ڈرینیج سسٹم اور 56 نئے ڈسپوزیبل سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ 21 ڈسپوزیبل سٹیشنز کی تعمیر اور مرمت کے بعد آبی گنجائش 2114 کیوسک بڑھ جائے گی۔ پہلے مرحلے میں پورے والا، خانے وال، لالا موسیٰ، ملسی، اسلام والی، وہاڑی، اٹک، لیا، علی پور اور جڑاوالا شامل ہیں۔ اور آج پاک فوج کے جانباز سپود سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ علماء کرام نے شہید کے بلند درجات اور وطن کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ سوار محمد حسین شہید کے یوم شہادت پر جاتلی گجر خان میں ان کے مزار پر دعائیہ تقریب ہوئی۔ میجر جنرل محمد عاصم چودھری نے سوار محمد حسین کے مزار پر پھول رکھے اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی۔ سوار محمد حسین نے شکرگڑھ محاذ پر دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ 18 جنوری 1949 کو گجر خان میں پیدا ہونے والے بہادر جوان سوار محمد حسین شہید نے 1971 کی جنگ میں شکرگڑھ سیکٹر میں غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ سوار محمد حسین اگلے مورچوں تک گولہ بارود پہنچاتے رہے اور متعدد بار لڑاکا گشت میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیا۔ انہوں نے دشمن کی نقل و حرکت اور ٹینکوں کی درست نشاندہی کر کے 16 بھارتی ٹینک تباہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 10 دسمبر 1971 کو دشمن کی مشین گن فائر کی زد میں آ کر یہ بہادر سپود وطن پر جان نچھاور کر گیا۔ سوار محمد حسین شہید کی شجاعت، ایثار اور وطن سے محبت کا جذبہ ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سوار محمد حسین شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سوار محمد حسین جیسے دھرتی کے بہادر بیٹوں سے ہی پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ سوار محمد حسین شہید دھرتی کے بہادر سپوت تھے جن کی دلیری نے مادر وطن کے تحفظ کو تاریخ میں لازوال کر دیا۔ سوار شہید اور دیگر بہادر سپوت جنہوں نے مادر وطن کے لیے جام شہادت نوش کیا وہ ملک کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بزدل دشمن کے وار کو بے مثل کارکردگی اور حکمت عملی سے ناکام بنا کر سوار شہید نے میدان جنگ کی کایا پلٹ دی اور تاریخ رقم کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور سروسز چیفز نے افواج پاکستان کی طرف سے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو 54ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ظفروال شکرگڑھ سیکٹر پر سوار محمد حسین شہید نے بلا خوف و خطر اور بے مثال جرأت کے ساتھ دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ظفروال کے محاذ پر سوار محمد حسین شہید نے تنہا 16 بھارتی ٹینکوں کو تباہ بھی کیا۔ بلا شبہ سوار محمد حسین شہید کا یوم شہادت افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا مظہر ہے۔ پاکستان کے یہ درخشندہ ستارے جنہوں نے ملک کی آبرو کے لیے اپنی جان نچھاور کی بلا شبہ عزت اور تکریم کے مستحق ہیں اور پوری قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو افغانستان میں طالبان کی جانب سے صحافیوں پر بڑھتے ہوئے تشدد، دھمکیوں اور بلا جواز گرفتاریوں نے آزادی اظہار رائے کے مستقبل پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ افغان میڈیا آمو ٹی وی کے مطابق صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی انسانی حقوق کے دن 10 دسمبر سے قبل تمام حراست میں رکھے گئے افغان صحافیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔
سی پی جے کا کہنا ہے کہ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں میڈیا کی آزادی شدید متاثر ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں صحافیوں کو بلا وجہ گرفتاریوں، طویل حراست، جسمانی تشدد اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ سی پی جے کے مطابق صحافیوں کی مسلسل گرفتاری اور ہراسانی طالبان کے ان تمام دعووں کی نفی کرتی ہے جن میں وہ اظہار رائے کی آزادی اور صحافتی ماحول بہتر بنانے کی یقین دہانیاں کر چکے ہیں۔ آمو ٹی وی کا کہنا ہے کہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے 1,500 سے زیادہ صحافیوں نے بھی افغان صحافیوں کی رہائی کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے آمرانہ طرز حکمرانی نے افغانستان میں انسانی حقوق اور آزادی اظہار کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ عالمی ادارے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر NCNC2 کے آپریشنل فریم ورک کی منظوری کے لیے قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ اینٹی نارکوٹکس فورس، وزارت داخلہ، UNODC اور INL کے تعاون سے ہوئی، جس میں وفاقی اور صوبائی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا مقصد پالیسی منظوری کو حتمی شکل دینا اور ہم آہنگی کو مضبوط کرنا تھا۔ تقریب سے ANF کے ڈائریکٹر جنرل، UNODC کے کنٹری ہیڈ اور INL کے نمائندے نے خطاب کیا، جبکہ بریفنگ میں فیوژن سینٹر کی گورننس ماڈل، SOPs اور مرحلہ وار نفاذ پر تفصیلات پیش کی گئیں۔ ورکشاپ میں انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ ہم آہنگی اور بین الاقوامی تعاون پر زور دیا گیا۔ پر وہ خاص طور پر اسپیکر آفس کی طرف سے جس طریقے سے اس کرسی کا استعمال کیا گیا ہے اچانک اسمبلی سیشن کو پروروگ کرنے میں، جبکہ کورم موجود تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ایک کاؤنٹ ہوا، وہی ایک غیر ذمہ داری کا رویہ جو PTI کی جانب سے اختیار کیا گیا اور کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ یہ ان کا حق ہے رولز میں کہ آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن اس کی جو انٹینٹ ہے وہ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اب PTI کی تو مستقل انٹینٹ غلط ہے، وہ اب کورم پارٹی ہو گئی ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہی یہ کورم بنتا ہے۔ آج پیپلز پارٹی بیٹھی تھی، اراکین قومی اسمبلی جو نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بیٹھے تھے، لہٰذا جو پہلی مرتبہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اس وقت ہم کورم بنا چکے تھے اور کورم ہاؤس ان آرڈر تھا، آپ نے سنا وہ رولنگ۔ لیکن پھر ایک شرارت کی گئی PTI کے ایک رکن کی جانب سے، اور اب وہ شرارت جو تھی وہ ایک ملی بھگت کا نتیجہ تھی، جسے کہ کہا جاتا ہے مکا کا نتیجہ تھی۔ یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں سے اشارہ ہوا، کہیں سے کورم ہوا، اور پھر گنتی جو ہے وہ جان پوچھ کر کورم ہونے کے باوجود، دیکھیں جب آپ نے پہلے کورم کیا تو اراکین لابیز میں تھے، وہ آ گئے، ابھی بھی اراکین لابیز سے آ ہی رہے تھے کہ سڈنلی جو چیئر پہ بیٹھے تھے، میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں، لیکن سب سے زیادہ میں چیئر کا احترام کرتی ہوں، تو اس چیئر پر بیٹھ کر سڈنلی پروروگیشن آرڈرز پڑھ دیے گئے۔ یہ بھی نہیں کہ سٹنگ کو آپ سسپینڈ کر دیں، کہ دیکھیں اگر کورم نہیں ہوتا تو آپ سٹنگ کو سسپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹنگ کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، وہ بھی ایک رول میں شک ہے جو استعمال نہیں کی گئی۔ اس کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ بھی، جس کو ہاؤس چلانا ہے نا وہ رولز کو صحیح استعمال کرتا ہے، جس کو ہاؤس ایڈجرن کرنا ہے یا پروروگ کرنا ہے وہ رولز کو تہس نہس کرتا ہے۔ تو آج رولز کا غلط استعمال کیا گیا، ابیوز کیا گیا رولز کو، اور چیئر نے اس طریقے سے پروروگ کیا جیسے کہ وہ خواہش رکھتے تھے، یہ ان کا پلان تھا کہ یہ پروروگ ہی ہونا ہے، بزنس کو ہم نے اوائڈ ہی کرنا ہے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ بزنس کیا تھا جسے اوائڈ کیا گیا، تو جو اہم نقطہ ہے اس میں یہ آخر میں ڈالا گیا، حالانکہ ایک اور کالنگ اٹینشن سنگل ممبر کا ہے، کالنگ اٹینشن کے اندر آپ 5 جو ہے نا لوگ سائن کر سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ایک سنگل ممبر کا کالنگ اٹینشن پہلے رکھا گیا، قطع نظر وہ کس جماعت سے ہیں، میں اس پہ جانا بحث ہی نہیں کرنا چاہتی، اور جو 5 لوگوں نے سائن کیا کالنگ اٹینشن جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، ان کا آپ نے نیچے پھینک دیا۔ چلے نیچے پھینک دیا تب بھی کوئی بات نہیں، ہم نے کہا چلے آپ نے ایجنڈا پہ، بڑی آپ کی مہربانی، آپ ایجنڈا پہ لے آئے۔ اب یہ الائز کے ساتھ کا رویہ ہے، اور وہ ایک امپورٹنٹ چیز کے اوپر توجہ دلائی گئی تھی جسے فرسٹ لیڈی MNA محترمہ اسیفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی سائن کیا، ہمارے دیگر رکن قومی اسمبلی جس میں عبدالقادر پٹیل صاحب یہاں ہیں، آغا رفیع اللہ صاحب ہیں، سید نوید قمر صاحب اور ہماری بہن ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ان 5 اراکین نے اسے سائن کیا، جو کہ تھا ٹو انوائٹ اٹینشن آف دا منسٹر فار ڈیفینس ٹو اے میٹر آف ارجنٹ پبلک امپورٹنس ریگارڈنگ فیڈرل گورنمنٹ
has failed to name new International Islamabad Airport for after the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in recognition of her services for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. اب یہ ایک میں نے پڑھ دیا آپ کو, یہ کالنگ اٹینشن تھا, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کالنگ اٹینشن سے ہی خوف آ گیا انہیں, کیونکہ دیکھیں نا منسٹر کنسرن بھی نہیں تھے, ڈیفینس منسٹر جو کہ آتے ہیں, میں ان کو داد دیتی ہوں کہ وہ اسمبلی کے سیشن میں آتے ہیں اور وہ کئی معاملات پر کھل کے بات بھی کرتے ہیں, تو آج وہ بھی نہیں تشریف لائے, تو یعنی کہ ایک پارلیمانی سیکرٹری کے حوالے کر دیا گیا. اتنا اہم ایشو گو کہ اگین ان کے لیے بھی بہت احترام ہے, لیکن نہ ڈیفینس منسٹر خود جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کے کوئی اسٹیٹ منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں, تو نہ اسٹیٹ منسٹر اور پارلیمانی سیکرٹری, سچ این امپورٹنٹ ایشو. آپ ایک گورنمنٹ دیکھیں. ناظرین, اسلام آباد میں رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ایوان میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنا رکھا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے غیر ضروری طور پر کوروم کی نشاندہی کی جاتی ہے. پی ٹی آئی کا ایوان میں جو طرز عمل ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے. اس حوالے سے انہوں نے مزید بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا. اگر اس طرح سے طرز عمل رہا تو غیر ضروری طور پر کوروم کی نشاندہی کی جاتی ہے. اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شازیہ مری نے اس موقع پر کہا کہ پی ٹی آئی نے ایوان میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنا رکھا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے غیر ضروری طور پر کورم کی نشاندہی کی جاتی ہے. ناظرین, خبرنامے میں اب آپ کو بتائیں گے کہ کور کمانڈر بلوچستان نے یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا, جس میں صوبے کی ترقی, امن و امان اور نوجوانوں کے مثبت کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی. طلباء نے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جن کے جامع اور مدلل جوابات دیے گئے. کور کمانڈر بلوچستان نے نوجوانوں کو مثبت سوچ کے ساتھ ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی اور تعلیم کو قومی ترقی کی اصل بنیاد قرار دیا. اس موقع پر طلباء نے نشست کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے پاک فوج کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ ایسی ملاقاتیں اعتماد اور اداروں کے ساتھ مضبوط رابطے کا ذریعہ بنتی ہیں. ایسی نشستیں بلوچستان کی ترقی اور نوجوان نسل کے ساتھ مسلسل رابطے کے عزم کی عکاس ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کہتے ہیں کہ پاکستان گروپ آف فرینڈز آف گلوبل گورننس کے قیام اور آغاز کو ایک تاریخی اقدام کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کی بھرپور حمایت کرتا ہے. عاصم افتخار نے کہا کہ موجودہ حالات میں کثیر الجہتی نظام, بین الاقوامی قانون کی حکمرانی اور سب کے لیے باہمی فائدے کے اصولوں کی مضبوطی ناگزیر ہے. پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے مفادات اور تنازعات کا پرامن حل, جبکہ عالمی انصاف کے اصول ہی عالمی امن اور ترقی کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. سفیر نے واضح کیا کہ پاکستان تمام متعلقہ اقدامات میں چین اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گا اور اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے عملی قدم اٹھائے گا جو تمام ممالک کے مفاد میں ہوں گے. پاکستان یوکرین میں جاری تنازع کے انسانی پہلوؤں پر گہری تشویش رکھتا ہے اور اس کے پرامن حل کے لیے بین الاقوامی تعاون کی حمایت جاری رکھے گا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں سے جاری تنازع نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اور روزگار متاثر کیے ہیں. پاکستان تمام فریقین سے مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی انسانی قانون اور امدادی کارکنوں کے تحفظ کے اصولوں کی مکمل پابندی کی جائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ اس تنازع کے پرامن، منصفانہ، جامع اور دیرپا حل کا حامی رہا ہے اور کشیدگی میں کمی اور بامعنی مذاکرات کی ضرورت پر یقین رکھتا ہے. عثمان جدون نے امریکہ کی قیادت میں جاری سفارتی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ فریقین ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کریں، سیاسی عزم دکھائیں اور باہمی طور پر قابل قبول حل تلاش کریں. دیگر اہم قومی خبریں شامل کریں گے. این ڈی ایم اے کی جانب سے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل خصوصی پرواز روانہ کر دی گئی ہے. معاون خصوصی سیاسی امور طلحہ برقی اور صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے لاہور سے امدادی سامان روانہ کیا. اس موقع پر طلحہ برقی نے کہا کہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمان ہمارے بھائی ہیں. اب تک 26 کھیپ روانہ کی جن میں مجموعی طور پر 2527 ٹن امدادی سامان روانہ کیا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور حمایت جاری رکھے گا. ناظرین، عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل نے اردن کی سرحد کو غزہ کے امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کی آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اسرائیلی حکام کے مطابق 23 ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی.
کراسنگ کھلنے کے بعد ڈرائیورز اور کارگو ٹرکس کو سخت اسکریننگ کے بعد بھیجا جائے گا، جبکہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو جنگ بندی دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکتی۔ حماس نے ثالثی کرنے والے ممالک پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مجبور کریں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم نے اسرائیل کو صحافیوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال دنیا بھر میں قتل ہونے والے صحافیوں میں سے نصف کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا کہ دنیا بھر میں قتل ہونے والے 67 صحافیوں میں سے 29 کو اسرائیل نے غزہ میں قتل کیا۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والے اسرائیلی فوج کا ڈبل ٹراپ حملہ صحافیوں کے خلاف بدترین حملہ تھا، جس میں 5 صحافی مارے گئے تھے۔ واضح رہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 220 صحافی قتل کیے جا چکے ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل تھیباٹ برٹن نے کہا ہے کہ صحافیوں سے نفرت کی وجہ سے رواں سال 67 صحافی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ان کے کام کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ برٹن نے الزام عائد کیا کہ کچھ حکومتیں صحافیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحافی صرف مرتے نہیں، انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو انتخابات کرانے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ یوکرینی عوام کو انتخابات کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی جنگ کو انتخابات نہ کرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جنگ میں یوکرین کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ تنازع میں روس کو یوکرین پر برتری حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے یورپی ممالک کوئی بھی کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے روس اور یوکرین میں امن معاہدہ بہت مشکل ہے۔ ٹرمپ کے مشورے کے بعد یوکرینی صدر نے ملک میں انتخابات کرانے کی حامی بھرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سیکیورٹی کی ضمانت دے تو انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوں۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ اگر امریکہ اور اتحادی سیکیورٹی کی ضمانت دیں گے تو اگلے 60 سے 90 روز میں انتخابات کرا دوں گا۔ یوکرینی صدر نے امن منصوبے سے متعلق دستاویز بھی جلد سامنے لانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین اور یورپی ممالک امن منصوبے سے متعلق نظرثانی شدہ دستاویز جلد امریکہ کو پیش کریں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے شامی صدر احمد الشرا نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ٹیلی فون گفتگو میں سعودی ولی عہد اور شامی صدر نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے شام میں امن و استحکام کے قیام اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت کی۔ دونوں لیڈران نے سعودی عرب اور شام کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا اور متعدد شعبوں میں باہمی تعاون کے امکانات پر گفتگو کی۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 7 منزلہ عمارت میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں 22 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق عمارت کی نچلی منزل پر ڈرون کی بیٹری پھٹنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جو تیزی سے اوپر کی منزلوں تک جا پھیلی۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق زیادہ تر افراد جھلسنے کے بجائے دھوئیں سے دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 15 خواتین شامل ہیں۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بقیہ خبریں اس بریک کے بعد۔ خواتین کے لیے بالخصوص گرین بسز تو پہلے تھیں، اس کو ہم نے ایڈیشنل بسز کا اضافہ کیا ہے، لیکن خواتین کے لیے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ جو سفر کی سہولت ہے ود ان دا سٹی اور ویسینٹی میں، اس کا جو ویژن ہے وہ بلاول صاحب کے ان الفاظ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ تو میرے لیے یہ بات باعث افتخار بھی ہے، باعث فخر بھی ہے کہ ہم نے بلوچستان میں ایک نئی روایت ڈالی۔ جہاں ہم نے پنک سکوٹیز کی اپنی بچیوں کے لیے ڈالی تھی، وہیں آج پنک بسز جو ہیں وہ بلوچستان میں سٹارٹ ہو رہی ہیں، تاکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا جو سفر ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کی بچیاں ہوں، ورکنگ وومن ہوں، چاہے وہ ہماری ہاؤس وائفز ہوں، ہاؤس لیڈیز ہوں، جو بھی اس بسز میں سفر کرے گا وہ عزت، احترام اور ایئر کنڈیشن بسز کے ساتھ وہ اپنی منزل تک جا سکیں گے۔ ساتھ ساتھ جو گرین بسز ہیں وہ پہلے بہت یہاں پر کم تھیں، ان کو بڑھانے کے لیے ہم نے تعداد ان کی بڑھائی ہے، لیکن یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پشین جو ہمارا نیئرسٹ ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ گرین بس سروس لے کے جائیں گے اور مستونگ میں بھی لے کے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ تربت کی جو بسز ہیں اس کی انوگریشن کے لیے بھی نیکسٹ ویک میں اپنے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ساؤتھ کے اصغر رند صاحب یہاں پر موجود ہیں، باقی دوست موجود ہیں، ہم انشاءاللہ تربت بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سروس جو ہے
وہ سٹارٹ کریں گے تربت میں، اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا جیسے پشین اور مستونگ میں، اور کوئٹہ کی جو یہ بس سروس ہے، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیپلز ٹرین سروس کا جو ہمارا منصوبہ ہے وہ بھی بہت تیزی سے جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ کے باسیوں کو کچلاگ سے لے کر سریاب تک اور فیزنٹ تک کوشش کریں گے کہ وہاں تک انشاءاللہ یہ سروس چلے گی۔ تو یہ جو انٹرنل سہولت ہے، دنیا بھر میں اس سہولت کو بڑا انکریج کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ نیا شروع ہوا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ ایک اور ہم ساتھ ساتھ اب نیکسٹ جو ہمارا فیز آ رہا ہے بسز کا، وہ ہم ای وی بسز پہ جا رہے ہیں، الیکٹرانک بسز پہ جا رہے ہیں، تاکہ جو کلائمیٹ چینج کا جو ہمیں چیلنج ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ تو میں منسٹری آف ٹرانسپورٹ کو، سیکٹری ٹرانسپورٹ کدھر ہیں کاکڑ صاحب، اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فیصل کدھر ہیں، آپ کو بھی میں شاباشی دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ویری ویل ڈن، بڑے شارٹ ٹائم پہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اور سیکرٹری صاحب آپ کو، اور جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں ہمارے لیڈی صاحب، میں ان کو بھی شاباشی دیتا ہوں کہ آپ سب نے یہ محنت کر کے یہ جو خواب تھا آج شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ اور بلوچستان کی خواتین کو چند ایک یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور یہ جو وومن امپاورمنٹ ہے یہ ہمیں اس کا احساس بھی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری خواتین کو دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ خواتین کا استعمال دہشت گردی کے بجائے یونیورسٹیز کے دروازے کھولے ہم نے، آکسفورڈ اور ہارورڈ کے دروازے ہماری بچیوں کے لیے کھلے ہیں، ہم ان کو لاء کے اسٹوڈنٹس بنا رہے ہیں، آپ لاء اسٹوڈنٹس کو خود کش جیکٹس پہنا رہے ہیں، یہ بلوچ کو جس حاصل جنگ میں ڈال رہے ہیں، یہ اس کا انجام جو ہے وہ یقیناً ریاست کی فتح میں ہے، اور یہ ایک لاحصل جنگ ہے۔ بلوچ قوم کو سوچ لینا چاہیے، آج نہیں تو 30 سال بعد، 30 سال بعد نہیں تو 40 سال بعد یہ ڈبیٹ ہو رہی ہوگی کہ یہ ہم کس جنگ میں پڑ گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری خواتین جو ہے وہ آگے بڑھیں گی، اور نہ صرف ہر واک آف لائف میں۔ آپ کے لیے، میڈیا کے دوستوں کے لیے، سہیل صاحب کے لیے، کہ ہماری 5 ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ فیمیل ڈپٹی کمشنرز ہیں، اور لیٹس بی آنیسٹ کہ دے آر more competent than, no offense to my male officers, but they are more competent than the male officers. So good luck to my sisters, my daughters. Pink scooties are for you, pink buses are for you. ہمارے سارے دروازے جو ہے اسکالرشپس آر فار یو، ہر چیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وومن امپاورمنٹ ہوگی تو سوسائٹی آگے جائے گی، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ سوسائٹی آگے جائے گی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو، بہت شکریہ آپ سب کا، احباب کا شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ مجھے وہی یاد ہے، ایفیشنسی کا پتہ ہے، ابھی تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اور آج بھی جس طرح اس نے تقریر کی تو میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو سن بھی لیے اور آگے اس پر عمل درآمل بھی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میرے مسعود خان صاحب جو سابق AJK کے صدر بھی رہے اور اس کا فارن آفس میں ایک بہت بڑا نام اور کردار بھی ہے جو سب کو یاد ہے، اور میں خود بھی 5 دفعہ، یہ میرا 5واں ٹرم ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہو، تو میں نے اس کی وہی پرفارمنس مختلف ادوار میں بھی دیکھی ہے۔ ضمیر اکرم صاحب کے ساتھ بھی موقع ملا ہے کہ جب یہ فارن آفس میں تھا اور اس نے ہر جگہ بہت اچھی محنت کی، ڈیلیور کیے۔ تو طاہر اندرابی صاحب جس نے فارن آفس کی طرف سے اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی ریپرزنٹیشن دی، اور میرے تمام جو بھی یہاں آئے ہوئے حضرات اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس، اور میں کہوں کہ میرے بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ میں بات، چونکہ میں سب سے پہلے آیا، اور میں کہتا ہوں کہ اس کاز کو صرف اس طرح فنکشنز اور انعقاد یہ بھی بہت ضروری ہے، مگر اس میں سیریسنس دکھانا کہ وہی کشمیر کاز میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ تو میرا ہمیشہ، جس طرح میں نے والد صاحب کی بات کی، اس کو پتہ ہے کہ جب سے ہم آئے تو جو ہم 3 ایونٹس کراتے ہیں، اور وہی دنیا کو دکھانے کے لیے، خواہ وہ 5 اگست ہو، خواہ وہ 27 اکتوبر ہو، خواہ وہ ابھی 5 فروری آ رہی ہے، تو اس میں
اپنی سیریسنس دکھانے کے لیے اور بھرپور ان پٹ دینے کے لیے. تو حسب معمول اپنی بات خود نہیں کر لینے چاہیے. آج میرے بہت مصروفیات تھے مگر میں سب سے پہلا ہے اور میرا خیال تھا, میں نے اس سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میرا اور کوئی 5-6 میٹنگز ہے, مجھے جانا ہے, مگر پھر میں نے مناسب سمجھا کہ چند مقررین کو سنا بھی جائے. تو یہ بات کہ اس کو سیریسلی لینا اور اس کو جتنی جس کی بس ہو آگے بات کرنا. میں اس پر بات مجھ سے پہلے کافی ڈیٹیل میں تقریریں ہوئی ہے اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہی آج کے دن کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس ڈے اور پوری دنیا منا رہی ہے, تو اس میں ہم نے سیمینار کا انعقاد کا مقصد یہ اور یہ پوری دنیا کے ساتھ اسپیشلی جو آکوپائڈ جموں کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشن ہو رہی ہے اور وہی کہ ہمارے بہنوں بھائیوں پر کیا گزر رہا ہے, اس حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو آگے لے جانا, اس کا بیسک مقصد یہ. میں تو شارٹلی جو میرا ایکسپیرینس ہوا, ویسے بھی بحیثیت پاکستانی اور اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھ کر ہر وقت ہمیں یہ دیکھنے میں سننے میں ہم سنتے رہے, اور میں تو اسی دن کشمیر میں بات کر رہا تھا جب یہ جنگ چڑھ گئی, تو میں بھی گیا آزاد کشمیر میں اور کئی دن وہی رہا. تو اس میں وہی ایک دن اس طرح خبر آئی, رات کو پریس کانفرنس ہوئی کہ کل 12-24 گھنٹے میں انڈیا حملہ کرے گا. تو مجھے وہی, میں اوپر ویلی میں تھا بارڈر کے ساتھ, تو مجھے لوگ آئے کہ نیلم ویلی میں ایڈمنسٹریشن سارے کہ ابھی آپ نکل جائے رات کے 2 بجے, اگر کل حملہ ہونے والا ہے تو پھر تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. تو میں نے ان کو کہا یار میں تو ویسے پہلے سے آیا ہوا, مگر ہماری تاریخ ہسٹری اگر پڑھے تو میرا تو وہی کے پی سے تعلق ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ دیسی اس زمانے میں کئی کلومیٹر پیدل چل کر اور دیسی اسلحہ لے کر یہاں آئے تھے اور یہاں لڑے تھے اور جموں کشمیر میں بھی لڑے تھے اور اس کشمیر کی آزادی میں اپنا رول بھی ادا کیا, ان کی شہادتیں بھی ہوئی. تو اگر میری بھی ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, میرے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. میرا تو اپنا ایک دلی لگاؤ ہے اور ایک دلی محبت ہے, مگر میں ساتھ ساتھ یہ بات ضرور یہ کروں گا اور یہ ہم سب کو ایک تھوڑے ٹائم کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہماری وہی جو مقبوضہ اس میں بعد میں آؤں گا کہ جو وائلیشن ہے جو کچھ ہو رہا ہے, مگر یہ ہمیں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے. میرے ساتھ تو الفاظ نہیں کہ اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ادا کرو جو 77-78 سالوں سے اس جبر کا مقابلہ کر رہا ہے. ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, ان کی کتنے شہادتیں ہوئی, ان کے کتنے گھروں کو مسمار کر دیا گیا, کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرح یتیم ہو گئے, کتنی ہماری بہنیں بیوائیں ہو گئی, کیا بات ہم نہ کریں, کتنے ان کی جیلوں میں ان کی شہادتیں ہوئی اور آج تک بھی انڈیا کے جیلوں میں موجود ہے اور کسی کو کہتے ہیں کہ موت کا سزا دیں گے اور کسی کے ساتھ کیا کریں گے. ہمارے کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ان لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہے جو آج تک قائم دائم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا, اتنے دبانے کے باوجود اگر کوئی ہم 1-2 سال جیل میں رہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے, مگر ان کی وہی جذبہ ایمانی اور پاکستان کے ساتھ ان کی محبت ہمیں اس سے سیکھ لینا چاہیے. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اس کا 1% ہمیں ضرور اپنا حصہ ڈالنے چاہیے اور ان لوگوں کو ہر وقت سلوٹ سلام پیش کر لینا چاہیے اور ان کی ہر فرم پر بات بھی کر لینی چاہیے. اس طرح نہیں کہ جہاں ہمیں موقع ملے تو ہمیں ڈٹ کر ان کی دلیری اور اس کی بات کر لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا نہیں دیکھا اور اس کے باوجود اس کے دل میں وہی جذبہ قائم دائم ہے. اور ابھی میں کہتا ہوں کہ اس جذبے میں مزید اضافہ ان کو یہ ہوا کہ درمیان میں تو انڈیا کیا نہیں کہتے آ رہا ہے کہ یہ ایشو تو دفن ہو گیا ہے. ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جی بھی ہے اور آزاد کشمیر کی کریں گے, وہی آکوپائڈ جموں کشمیر کا تو سارا قصہ ختم ہو گیا اور انڈیا کا پارٹ رہ گیا. مگر جب ان کو معلوم ہوا اس مارکہ حق کے بعد
10 مئی کے بعد جو سبق ان کو مل گیا تو وہی ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو بھی حوصلہ مل گیا، اور پوری دنیا کی ذہنوں میں بھی یہی بات ٹرمپ تک اور دوسرے لوگوں تک آئی کہ واقعی یہ ڈسپیوٹ ہے، اور یہ اگر ہم اس خطے میں امن چاہتے، اس پورے خطے میں امن چاہتے تو یہ مسئلہ ریزالو کر لینا چاہیے، اس کی ہر ایک پہلو پر سوچ لینا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، ان کو بھی ایک حوصلہ ملا اور ہمیں بھی ایک حوصلہ، یا بسنے والے اور باہر انٹرنیشنل دنیا میں جو لوگ ہمارے بستے ہیں ان کو ایک بہت بڑا حوصلہ اور کریج مل گیا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح افواج بھی موجود ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کوئی سیاسی یہ نہیں کہ میں ان باتوں میں آنا چاہتا ہوں، مگر میں ان لوگوں سب سے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور کشمیری کہتے ہیں ان سب کو کہنا چاہتا اگر یہ افواج ہمارے اس طرح ان کی دلیری نہ ہوتی اور اس طرح پروفیشنل نہ ہوتے تو کیا بننا تھا، ہم سب کا کیا بننا تھا؟ ہماری سیاست کدھر گئی، دوسری کدھر گئی؟ سب سے بڑی بات تو پاکستان ہے، اور پاکستان سے اتنے کئی گنا بڑے طاقت کو شکست دینا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، یہ ہم ہر ایک کو ریئلائز بھی کر لینا چاہیے اور فیل بھی کر لینا چاہیے۔ اگر ہمارے بارڈر سیکیور ہو تو ہم سارے محفوظ ہوں گے۔ تو میں اسی پر بات کرنا کہ اس دن کے بعد سب کے ذہنوں میں اور پوری دنیا میں یہ بات ہر ایک کے سامنے آئی ہوئی ہے کہ ہمیں اس ایشو کو ریزالو کیے بغیر اس خطے میں امن ناممکن ہے۔ تو میں ضرور میں نے بلال صاحب کی باتیں سنے اور اسی طرح چیزیں جو تجاویز دیے گئے ہم کو اور ہماری منسٹری اور فارن افیئر سب کو مل کے اس پر عمل در عمل بھی یقینی کر لینے چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے۔ صرف اس طرح کی بات ہو گئی اور چلی گئی، اس میں جو اچھی چیزیں جنہوں نے ایفیڈیوٹس کی بات کی، دوسرے بات کی، ہر ایک چیز کی کہ وہی جو وکٹمز ہیں مختلف جگہوں میں ان کے پاس جانا، وہی کلیکٹ کرنا، ان سب کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ ہمارے سوشل میڈیا، آپ اسٹوڈنٹ میرے سامنے، آپ یا ہمارے فیوچر ہے، یہ دنیا کا نظام ہے آنے جانے کا، کل آپ ہوں گے، آپ کا ملک ہے، آپ اس کو لیڈ کریں گے۔ تو سوشل میڈیا پر آپ سے بھی درخواست ہے، مجھے تو ہر ایک پاکستانی سے بھی، اور وہی جو باہر رہتے ہیں، اندر رہتے ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ان سے بھی، وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے، ان کو اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ کم از کم یہ کام تو اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں لے کے جانا ہے، مگر وہی مظالم اور وہی چیزیں ان کو کم از کم 5-10 منٹ اگر آپ دے کر اپنا حصہ ڈیلی ڈالیں تو اسے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا اور سب کے سامنے آ جائے گا کہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے اور کیا نہیں کر لینا چاہیے۔ تو میں اسی حوالے سے اپنی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ اس نے ہمیشہ جب سے پرائم منسٹر بنا ہے تو ہر فورم پر اور ہر جگہ جہاں ہم ان کے ساتھ رہے نہیں رہے، ہم خواہ یونائٹڈ نیشن ہو، دوسری جگہ ہو، تو ہر جگہ ڈٹائی سے بات کی، اور ہمیں ہر ایک سیاسی پارٹی کو بھی کوئی گورنمنٹ میں نہیں ہے، یہ کشمیر کا اس طرح ہے کہ یہ ہم سب کو یکجا رکھتے، یونائٹڈ رکھتے، ہمیں کشمیر کا پر کوئی سیاست نہیں کر لینے چاہیے۔ اور یہ ایک دن ہے، میں ہمیشہ جب یہ دن آتا ہے سب کو کہتا ہوں، سب کو میں دعوت دیتا ہوں جس پارٹی سے تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ پارٹی سے بالا تر ہم سب کا ایک کاز ہے، اور اس میں آپ سب اپنی نمائندگی بھی دکھائے اور اپنی موجودگی بھی دکھائے، اور پوری دنیا کو یہ میسج بھی دے کہ ہم اس کاز میں ہم سارے ہیں کہ تو یہ ہونا چاہیے ہر ایک، اور ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ میں بالکل اس کے ساتھ جو باتیں تجاویز آئے انشاءاللہ تعالی ہمارے پارٹ پر جو بھی ہو ان کو ضرور آگے لے کے جائیں گے، اور میں حریت کانفرنس والے ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، اور یا جو وانی صاحب کا فورم ہے
सजाद साहब का फोरम है, उनका भी शुक्रिया अदा कर लेना चाहता हूँ। उन्होंने तो अपने ज़िंदगियाँ वक़फ़ कर दिए, ज़िंदगियाँ वक़फ़ कर दिए। जिस जगह हम जाते हैं हर जगह पहुँच जाते हैं, बाहर भी अंदर भी, इस काज के लिए। तो हम कहते हैं कि हम सारे आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ होंगे आखिर तक। इसमें कोई बात नहीं कि इंडिया ने जो कुछ कर दिया, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हो सकता है। अभी मुझे दुख होता है उनके चैनल हम वैसे कभी कभी देखते या सोशल मीडिया पर आते, तो उनके साथ और कुछ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की एक कैदी की बात तो करते कि वही ह्यूमन राइट्स का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यार इतना इंसाफ तो करो। वही आप मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या कुछ आपने नहीं किया और आज भी क्या कुछ नहीं कर रहे। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशन की अभी नवंबर 2024 में, इसी में उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा है। आपने कितने मजालिम की, कितने वायलेशन की, स्टूडेंट से लेकर सहाफ़ियों से लेकर दूसरे से लेकर सबको अंदर कर दिया और सारी सोशल मीडिया और सब पर आपने पाबंदी लगा दी। तो आपको अपने गिरबान में देख लेना चाहिए। और इस तरह ज़बरदस्ती मैं उनको एक दफ़ा फिर सलूट सलाम पेश कर लेना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर इतनी जंग लड़ी, तो मुझे यकीन है कि उनका ये नारा ज़रूर एक दिन रंग लाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के जो रिजोल्यूशंस है उन पर अमल दरामल उनको कराना होगा और ओरिजिनल कश्मीरियों से पूछना होगा। इससे नहीं होता है कि उन्होंने 35 और 370 को ख़त्म कर दिया और बाहर से लोगों को यहाँ लाकर आबाद कर दिया। अगर इस तरह दिन भी आ जाए, डेमोग्राफी चेंज करने की भरपूर कोशिश की, तो हम कहेंगे कि ये लोग ज़्यादा है। और मैं कहता वही जो ओरिजिनल कश्मीरी है, आपके इस आईनी तरामीम को ख़त्म करने से पहले जो स्टेटस था, उन लोगों से उनको पूछना होगा और उनके मर्ज़ी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला उनको फैसला करना होगा। ये हम सबका आज़म होना चाहिए और ये आज़म तब होगा, ये बात तब होगी कि इसी तरह दिनों पर हम सारे इनमें अपना हिस्सा डालें। इसको डेड इशू न समझे, दुनिया के बाहर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, कि हम ये मैसेज देता रहे। मैं साथ साथ ये बात भी न करूँगा, मसूद खान साहब बैठे हैं, उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वही कश्मीर में जो इस तरह स्ट्राइक वगैरह आ गई, ये भी मेरे साथ किया। और अभी मैं ये कहता हूँ कि एक टाइम पर ये तासुर दिया जा रहा था, उन लोगों को कहा जा रहा था कि वही आज़ाद कश्मीर में ये हाल है तो आपका क्या हाल होगा, फला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अभी नई हुकूमत में उस हुकूमत की कोई कारकर्दगी पर बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो चेंज आए नेशनल इंटरेस्ट में आए और अभी हम देख रहे हैं, वो आज कर रहे हैं कि लोगों की एतमाद भी बढ़ता जा रहा है, लोग निकल भी आ रहे हैं और उनकी उस बात की नफ़ी भी हो रही है। और उनकी हर प्रोग्राम में वही पाकिस्तान जिंदाबाद की बात भी हो रही है और ये बात भी हो रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबका आखिर में बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने इतनी प्यार मोहब्बत से आ गए। और मैं माजरत के साथ कुछ, चूँकि मेरा एक और मीटिंग मैंने कोई आधा घंटा डिले कर दिया, तो आप सबकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान कश्मीर कॉज के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से बदतरीन इंसानी हुकूक की पामारियां जारी हैं। खेल की खबरों में खुशामदीद नाज़रीन। 35वीं नेशनल गेम्स कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर जारी हैं। मेगा इवेंट में आज भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शेड्यूल हैं। तैराकी, कश्ती रानी, रोइंग, तीर अंदाजी, शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, हॉकी, कबड्डी, जिमनास्टिक, गोल्फ, फुटबॉल समेत मर्द और ख़वातीन के मुख्तलिफ इवेंट्स मुकाबले शेड्यूल हैं। टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, रग्बी, वेट लिफ्टिंग और टग ऑफ वॉर के मुकाबले भी हो रहे हैं। पाक नेवी के शहबाज
मसी ने नेशनल गेम्स मैराथन रेस जीत ली है। मैराथन रेस मज़ार कायद से शुरू होकर नेशनल कोचिंग सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 8 टीमों के 10 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान नेवी के शहबाज मसी ने 2 घंटे 25 मिनट 23 सेकंड में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वापडा के शेर खान ने 2 घंटे 29 मिनट 6 सेकंड में रेस मुकम्मल करके सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि पाक नेवी के शुएब अख्तर 2 घंटे 35 मिनट 17 सेकंड में फासला तय करते हुए ब्रॉन्ज मेडल के हकदार ठहरे। नेशनल गेम्स मेडल टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की बरतरी बरकरार है। वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर मौजूद है। कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स में अब तक 436 मेडल्स का फैसला हो चुका है। पाक आर्मी 71 तिलाई, 29 नकरई और 18 कांसी के तमगों के साथ पहली पोजीशन पर काबिज है। दूसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान वापडा के मजमूई मेडल्स की तादाद 63 है और उसने 27 सोने, 17 चांदी और 19 कांसी के तमगे जीत रखे हैं। पाकिस्तान नेवी 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। HEC की चौथी और पाक फिजाया की 5वीं पोजीशन है। हॉकी प्रो लीग के पहले मरहले का आगाज हो गया है। कौमी टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने पहले मैच में हार गई है। चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में खेले जा रहे प्रो हॉकी लीग में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में 12 दिसंबर को अर्जेंटीना के मद्दे मुकाबिल होगा। डबलिन में बेल्जियम ने जर्मनी को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर फातिहाना आगाज किया। बेल्जियम की जानिब से थॉमस क्रोल्स ने 2, अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स और टॉम बून ने 1-1 गोल किया। खवातीन मैचेस में बेल्जियम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 गोल से कामयाबी समेटी। इंग्लिश खवातीन कोई गोल न कर सकें। बेल्जियम खिलाड़ी स्टेफनी वैन बोरे ने 2 जबकि शार्लेट एगलरबर्ट ने 1 गोल दागा। नाज़रीन, पाकिस्तान के फाइटर्स ने मेहनत और लगन से पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। लेबनान में जारी इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन की एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी MMA फाइटर्स अपनी शानदार कारकर्दगी से दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। 18 ममालिक के 400 से ज़ायद प्लेयर्स के दरमियान सख्त मुकाबलों में पाकिस्तान ने साबिक आलमी चैंपियंस को शिकस्त देकर अहम फतवात अपने नाम किए। रुख करेंगे मेन डेस्क का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।